आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, पहले कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना, आप रह बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर चलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों में से थे जो जमाने की नब्ज देखकर या जमाने के हालात देखकर फैसला नहीं करते थे। कुछ लोगों का मिजाज होता है वो किसी जगह रश देखते हैं या हालात देखते हैं तो उस तरह की बात करनी शुरू कर देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, तिजारत करते थे और वसी आपका हल्का अहबाब था, और हल्का अहबाब में अमीर लोग थे। जिस तरह का इंसान खुद होता है उस तरह की उसकी दोस्ती होती है। आपके दोस्तों में शामिल है हजरत उस्मान गनी, आपका करीबी दोस्ताना था हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से जो सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर है। आपके करीबी दोस्त थे हजरत सईद बिन जैद, ये आपके करीब के लोग थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर मुआशरे के अंदर एक निहायत संजीदा, समझदार, मामला फहम और मुदब्बिर शुमार किए जाते, ऐसा नहीं कि कोई जज्बाती फैसला करने वाला आदमी। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत फरमाते ही लोगों का रद्द अमल भी देख लिया था। फौरी तौर पर लोग राय क्या दे रहे हैं वो भी देख लिया था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की जमीर की आंखें खुल जाती हैं, शऊर की नहीं खोलते, सुला देते हैं, कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, हालांकि जमीर जाग जाता है, आंखें नहीं खोलते। हजरत सिद्दीक अकबर को जब पता चल गया महबूब सच्चे हैं तो फिर उन्होंने उम्मत को ये अपने अमल से पैगाम दिया है कि ईमान, इश्क, मोहब्बत, गुलामी ये जमहूरी नहीं होती तो सारे करेंगे तो फिर मैं करूंगा। जब उनकी आंखें दिल की खुल गईं तो जमीर की भी खोली, और फिर लोगों को नहीं देखा वो कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जिंदगी में शऊरी फैसले करें और जल्दी करें, हज़रत सिद्दीक अकबर की जिंदगी का पहला सबक है। सारी जिंदगी डबल माइंडेड रहना, मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। भाई आप चलते रहे, जो घर से निकलता है मंजिल तक पहुंच जाया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन फैसला करने वाली शख्सियत का नाम है, और फौरन फैसलों पे अमल दरामद करने वाली शख्सियत का नाम। और हुजूर के ऐसे फैसले भी जो लोगों के लिए समझना मुश्किल थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए हुदैबिया में, 1400-1500 सहाबा से खुद नबी करीम ने फरमाया ihram बांधो भाई उम्रा करेंगे। या किसी आदमी का वैसे थोड़ा लेट हो जाए उम्रा तो लोग पूछते हैं आप गए नहीं, शरीयत तो है। नबी करीम 1400-1500 लोगों को लेकर गए और जब मकाम हुदैबिया पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया, उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। वहां सुलह लिखी गई, शराइत तय हुई, उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, बंधे हुए ihram खोलेंगे। कौन? जो काबे के मालिक और वारिस है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम।
آپ واپس ہے. حضور نے شرط مان لی. پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی, کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے, واپس بھیج دیں گے. تو مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے, شرط برابر کی نہیں. پر حضور نے فرمایا مان لو, لکھو. بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا, یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے. اب ایک اور شرط, جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط, حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا, وہ لکھ رہے تھے. جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ. اس پر بھی کفار بولے, انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں, آپ محمد ابن عبداللہ لکھے, محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ لکھے. یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لڑائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے. حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے. نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو. مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو. پھر فرمایا اسے کاٹ دو. پھر پیچھے کھڑے ہو, کاٹ دو. شیر تھے, شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آئے. تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو. ہاتھ باندھ کے کہا حضور نہیں کاٹنا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا, کاٹ دو اس کو. مولا کائنات نے, اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا, یہ نہیں فرمایا. حضور نہیں کاٹا جاتا. فرمایا چل پھر اس طرح کر, تو پیچھے ہٹ. اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن. اتنی سخت شرطیں, اتنی سخت شرطیں. اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. ابھی شرط طے ہوئی تھی, لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے, پیروں میں زنجیریں, ہاتھ بندھے ہوئے, رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا, بڑا مارتے ہیں, تکلیف. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے. اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا. اتنی کڑی شرطیں. جب یہ معاہدہ طے ہو گیا, احرام کھولنے ہیں, بڑا مشکل کام ہے, 1 سال تک انتظار کرنا ہے, واپس جائیں گے. یہودی رہتے ہیں, منافق رہتے ہیں مدینے میں, باتیں کریں گے, ساری باتیں پیش نظر تھیں. حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار, صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں, نمٹ لیتے ہیں ان سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا, وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے, احرام باندھو. تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. کریں گے نا عمرہ, ہوگا عمرہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا, لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا, تو مجھے جذبہ جہاد, ولولہ, دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے, اب تم ہزاروں میں, کریم حکم تو کریں. فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے, وہی باتیں جو حضور سے کی. ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہے نبی پاک کے, وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا. کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے, وہی فرماتے ہیں جو رب بولے حکم ارشاد فرماتا. وہی بات حضرت صدیق نے کر دی. ارشاد فرمانے لگے, میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے. میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے, احرام باندھو.
حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی۔ میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ، جائز ہے پر پسند فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے، جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں، تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے، فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک۔ یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو، میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میں نے، میرا مطلب یہ ہے ان کا۔ بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے، 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، تو اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں، نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہے، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے،
تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ کا، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین، تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط، کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں کہ پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ تو نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی، پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں اس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا، بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں دو پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جا، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی، مرید ہے شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بات کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے، شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے۔ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں، میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا، گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روپ، خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں
نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں۔ حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، پاک کرتے تھے، تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی، کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے، کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں، فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں، اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے، کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں، میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں۔ فرمایا کرتے تو سنو لوگوں، میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقہ سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر۔ یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے، ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند۔ آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا، وہ ہمیشہ چمکتا۔ لوگ شرارتیں کرتے ہیں اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا۔ کہ جب بھی آپ کو کچھ شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا، تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کر، اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں، میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے اونچی بات ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ان سے کسی نے حضور کی 4 بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے، اس نے اعتراض کیا دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں آپ بیٹیوں کے نام یاد۔ حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے وضو کرنے گیا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی۔ اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں، اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کمزور نہ پڑے۔ اور میں آپ کو بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا، کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں اہل کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر لیں، اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا، کیا جواب دیں گے آپ دنیا؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی، اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں۔ ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا۔ ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی
इकट्ठे आना जाना था, ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो विसाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद अमीर उम्र फारूक होगी। तो लोगों ने शिकवा करके कहा कितने सख्त आदमी को बना के जा रहे हैं। आपने फरमाया रब पूछेगा ना अबू बकर से। और वहां जो आपके जुमले हैं वो बड़े शानदार हैं। आप फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, इस वक्त तो इस आलम में तो बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगा और मैं तो हूं ही सिद्दीक। फरमाने लगे रब करीम अगर मुझसे पूछेगा ना किसको महबूब की उम्मत का निगरान बना के आए हो, तो मैं अर्ज करूंगा मालिक जो तेरे महबूब की उम्मत में सबसे बेहतरीन आदमी था उसे बना के आया। और फिर हजरत उमर ने भी उसको निभाया। अंतुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानते अहलों के हवाले करो, ना अहलों के हवाले न करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया आपका अपना बेटा भी तो नेक है ना, इसे बना दे। आप फरमाने लगे बनाने की बात दूर की रही, मेरा बेटा खिलाफत के मशवरे में भी शामिल नहीं हो। हालांकि हुजूर ने फरमाया था उनके बेटे के लिए राजुल सालिह, तेरा बेटा नेक आ, तो मैं मशवरे में भी शामिल क्यों? और मैं इसने तो अयाम तोहर में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जिसे बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता उसे मुसलमानों का निगरान बना दो। लेकिन तारीख लिखने वाले और कौमों के हालात कलम बंद करने वाले और लोगों को अदब का, इश्क का, वफा का पैगाम देने वाले जब भी कलम उठाते हैं ना और वफा की वो हद तक जाने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नाम नजर आता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। वफा भी खत्म है, अदब भी खत्म है, इश्क भी खत्म है। कोई दुनिया की तारीख जिसमें अदब लिखा जाएगा वो मोहताज रहेगी कि उसे खैरात सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे से मिलेगी। वफादारी हो, अदब हो, इश्क हो, जानिसारी हो, ये लोग बड़ा कुछ देख दाख के चलते हैं। लेकिन इकबाल जैसे लोग कहने लगे, वो कहने लगे जिस बंदे ने खत्म कर दी है ना बात, खत्म बस कर दी कि इससे आगे हमारी कायनात खत्म हो जाती है, बस वो जनाब सिद्दीक अकबर की जात है। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारी दुनिया शुरू भी मदीने वाले महबूब के कदमों से होती है और ख़त्म भी मदीने वाले महबूब के कदमों। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस ख़त्म हो गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना, उनके अहवाल को जानना अदब वाले लोगों के लिए, इश्क वाले लोगों के लिए, इत्तिबा वाले लोगों के लिए, सैयद आलम मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम चलने वाले लोगों के लिए बड़ा ही जरूरी है। वो जितनी देर तक हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उतनी देर तक पता नहीं चलेगा कि हुजूर का अदब कैसे करना है, हुजूर की इत्तिबा कैसे करनी और महबूब से मोहब्बत कैसे करनी। ये जरूरी काम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया सूरह लुकमान के अंदर, फरमाया वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, फरमाया कि उसके रास्ते पे चलो, उसकी राह पे चलो जो मेरी तरफ रुजू लाया, जिसने मेरी तरफ रुजू किया उसके पीछे चलो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं कि ये आयत तब नाजिल हुई थी जब जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा। आदमी जिस लेवल का होता है उसकी दोस्तियां भी उसी तरह की होती हैं। और जब कोई बड़ा आदमी किसी दीनी, इस्लामी, रूहानी जिंदगी को अपनाता है तो उसके पीछे चलने वाले भी वो जिंदगी अपना लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो साहिब तफसीर रूहुल मानी इरशाद फरमाते हैं कि ये बड़े गहरे दोस्त थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के, जो ताजर थे ना बड़े बड़े मक्के के, चूंकि जनाब सिद्दीक अकबर भी ताजर थे। ये ताजर सारे दोस्त थे हजरत सिद्दीक अकबर के। कौन कौन? हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला, ये सारे लोग हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त थे। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे लोग ताजर थे। तो जब पता चला ना कि एक बड़े ताजर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया है, तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, हर आदमी तक बात पहुंच गई, हर शख्स ने इस बात को सुन लिया। अब वो सारे लोग तस्दीक करने के लिए कि यार बड़ा सियाना बंदा है, बड़ा समझदार आदमी है, ताजरों में इसका बड़ा नाम है।